15 सोमा ये मीलाद शह अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम 15वां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है। इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 10 मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने 100 मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह इसका हशर क़यामत के दिन शुहदा के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नियत कीजिए ना मदनी चैनल के नाज़रीन कि ये 15वां जिसने विलादत सुभान अल्लाह आ रहा है, इंशाअल्लाह हम अब इस माह मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। इन दिनों तो 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लें। अल्लाह हम सबको अपनी नियतों पर इस्तिकामत अता फरमाए, अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की हस्ती ही ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर गम काफूर हो जाते हैं, गम दूर हो जाते हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया ही इतना प्यारा है, अल्लाह ने हुस्न ही ऐसा कमाल का अता फरमाया है। अगर मैं और आप पढ़ते हैं कुरान पाक की आयत को तो हमें हुस्न यूसुफ के हवाले से मालूम चलता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कमाल का हुस्न अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। कि औरतों ने देखा अपनी उंगलियों को काट दिया। एक तरफ तो ये कैफियत है, आपको कामिल हुस्न, मुकम्मल हुस्न देकर अल्लाह ताला ने भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70,000 पर्दों में रखा। हुजूर के हुस्न को यूं कहें कि छुपा कर बेचा। कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुस्न कैसा है। सहाबा कहते हैं, हमने हुजूर जैसा खूबसूरत ना हुजूर से पहले किसी को देखा, ना हुजूर के बाद किसी को देखा। कोई चांद से तशबीह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है, और कोई सूरज से तशबीह देता है, क्यों, और कोई तलवार की रोशनी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह देता है। उलमा कहते हैं कि ये तशबीह क्यों दी गई इन चीज़ों से, सूरज, चांद और तलवार वगैरह से। फरमाया कि उनके पास यही चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक हसीन थी, जिनमें रोशनी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह अकबर। कुछ और भी इससे बढ़कर होता तो उसकी भी तशबीह दे दी जाती। ऐसे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर के रुख रोशन की क्या बात करें। अल्लाह पाक तो हुजूर के रुख रोशन की कस्में याद फरमाता है। अल्लाह पाक तो हुजूर की मुबारक जुल्फ़ों की कस्में याद फरमाता है। यूं कहें कि कुरान बंदा पढ़ता चला जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है कि क्या शाने देकर अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया है। इंशाअल्लाह आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। आप मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे और इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे, और मुबल्लिगीन से हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बातें करेंगे। मैं मुबल्लिगीन को दावत दूंगा, इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन मंच पर तशरीफ़ लाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। माशाअल्लाह शोएब भाई की ज़ियारत हो रही है, हमारे नात खां इस्लामी भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं, वक़ार भाई, कारी ज़हूर शाह साहिब, माशाअल्लाह मरहबा कहते हैं सब ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइए शाह साहब।
ماشاء اللہ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آئیے وقار بھائی، آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انشاءاللہ جوش مارے گی۔ کیا بعید ہے کوئی ایسا عاشق صادق پروگرام سنیں، ایسا کرم ہو جائے کسی پر کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اسے مستفیض فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے مبلغین کو بلا رہے ہیں۔ ہمارے عدنان چشتی صاحب ماشاءاللہ اور ہمارے فیضان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں عدنان چشتی صاحب کو بھی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ فیضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے ہیں فیضان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم وقار بھائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو گرماتے ہیں اور وقار بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی نعت سنا دیں۔ جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات رضا سے چمن
چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا جھولیاں کھول کے سمجھے نہیں دوڑا ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں
کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یا رسول اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا، مالک تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، راج تیرا ہے راج تیرا، راج تیرا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اور اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، کہہ رہی ہے یہ چمکی ہوئی طلعت تیری، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، دیکھنے والے کہاں
کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ کی یاد آتا ہے، یاد آتا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے، یاد آتا ہے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، کہ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ معمور فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدر فرمائے۔ حضور ہے نا تو پریشانی کس بات کی ہے؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے بندہ چلا جائے تو وہاں وہ گوری رنگت والے، وہ پیاری آنکھوں والے، وہ شفاعت فرمانے والے آقا اپنے غلاموں کے لیے بے قرار ہوں گے، وہاں پر بے تاب ہوں گے اپنے غلاموں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری اس دن عروج پر ہوگی کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا۔ کبھی سجدے میں رو رو کر اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کریں گے، کبھی میزان عمل پر جا کر حضور وہاں پر ملاحظہ فرمائیں گے، کبھی پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو رب سلم کی صداؤں کے ساتھ پار لنگائیں گے۔ کبھی غور کیا مدنی چینل کے ناظرین؟ میرے جرم، میرے گناہ، میری عصیاں، اور ادھر حضور کی شفقتیں، حضور کے احسانات، حضور کا پیار، کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بس ہمیں نیک بنائے۔ ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے، اللہ کرے باطن بھی صاف ہو جائے، باطن بھی ستھرا ہو جائے۔ جیسے ظاہر اجلا ہو گیا، اللہ کرے باطن بھی اجلا ہو جائے۔ ظاہر اچھا ہو گیا، باطن بھی اچھا ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم یوں ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پھر عمل کریں، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، یا یوں کہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت ہے، اس چاہت کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیوں نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جو حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جو اپنی نبوت پر نبی پاک علیہ السلام نے دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرمایا کہ اگر یہ نہ بھی دکھاتے نا حضور، صرف حضور اپنا جلوہ دکھا لیتے تو حضور کا چہرہ ہی کافی تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا، آپ فرماتے ہیں پھر میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ ایک ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کہنے والوں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سچے کا چہرہ ہے، یہ سچے رب کے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی بات کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا، چاہوں گا کہ کیسا حسن تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ان کے حسن کا عالم پھر کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگے، واہ 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 واہ، ایسے پیارے سے محبت کی، ایسے پیارے سے محبت نبی کی۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ سبحان علیہ اللہ۔ وسلم کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ایسا بے مثل بے مثال بنایا، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کو تڑپتا ہے، جس نے ایک بار دیکھا وہ بار بار دیکھنے کو تڑپتا ہے، اور جس نے بار بار دیکھا وہ مزید دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ اور جب نہیں دیکھ پاتے تو پھر ان کا انداز یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو پا رہی تو ذکر محبوب سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن و منور کیا کرتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل یہ تھا، آپ نا دیہات سے آنے والے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایسا بندہ تلاش کرتے تھے، کوئی ملے تو کرنا کیا ہے،
اس کو کہتے تھے ادھر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے. سبحان پھر اللہ. وہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے, کیا بات ہے. کہتے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا تھا, نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک ایسی تھی, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جمال ایسا تھا, کمال ایسا تھا. یہ سب کچھ بتا کر اور پھر آخر میں کہتے تھے خدا کی قسم ان جیسا حسن و جمال والا نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. سبحان تو اللہ. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز ہے. بلکہ وہ اپنی جو اولاد تھی اس کو بھی, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا, بعد میں ان کو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت رفتیں بھی بتایا کرتے تھے. اور جس کسی کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کوئی شفقت والا معاملہ کیا ہے وہ بھی بتایا کرتے تھے اور وہ اسے یاد رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور الفت والا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی, اور جو نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریف کرنا. جس نے حضور علیہ السلام کا روخ انور دیکھا وہ بھی کہتا ہے روخ انور لاجواب ہے, بے مثال ہے, ہر انداز بے مثال, ہر ادا لاجواب ہے. اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک پاؤں کی انگلی مبارک کو دیکھا, ایک صحابیہ حضرت بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ارشاد فرماتی میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا. حضور علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ گر تھے اپنی سواری پر, اور فرماتی ہیں کہ میری نظر نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا پاؤں کی, ارشاد فرماتی ہے, میں چھوٹی سی اپنے بچپن کی بات بتاتی ہیں, کہتی میں نے نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اس کو دیکھا. کہتی ہیں بعد میں بتاتی ہیں, فرماتی ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک انگلی کا حسن تھا, جمال تھا, جو بناوٹ تھی, ارشاد فرماتی ہیں خدا کی قسم آج تک مجھے وہ بھولا نہیں, جمال آج بھی مجھے یاد ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن و جمال اتنا تھا, ایسا تھا, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال پوچھے نا تو میں کما حقہ بیان نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کہ انوار و تجلیات کی اتنی کثرت ہوتی تھی میں نے کبھی آنکھ بھر کے حضور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کتنی بار ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے روخ انور پر اس قدر انوار و تجلیات کی جلوہ گری ہوتی تھی. فرماتے ہیں مجھے خوف ہوتا تھا, میں یوں نگاہ اٹھاتا تھا, اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا, اگر میں نے نگاہ بھر کے دیکھا تو میری آنکھیں چلی جائیں گی, میں اندھا ہو جاؤں گا. ارشاد فرماتے ایسا حسن و جمال نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا. اور وہ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں کہتے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. اور کبھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج چہرے انور میں اتر آیا ہے, ایسا نبی پاک علیہ السلام کا جمال. اور حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے رات میں حسن مصطفیٰ کو دیکھا اور 14ویں کے چاند کو دیکھا. فرماتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, کبھی حضور کو دیکھتا ہوں, کبھی ادھر دیکھتا ہوں, کبھی ادھر دیکھتا ہوں. اور اس پر اور فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی پاک علیہ السلام کا روخ روشن جو ہے وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. یہاں جو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی جو شرح کی ہے بس کمال کر دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی پاک علیہ السلام ہے, آپ چاند ہیں سیدہ آمنہ کے, اور ایک آسمان کا چاند ہے. فرماتے ہیں آسمان کا جو چاند ہے نا وہ گھٹتا بڑھتا ہے, کبھی بالکل کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں روح مصطفیٰ وہ چاند ہے جو گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے, ادھر اضافہ ہی اضافہ ہے, گھٹنے والا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فرماتے ہیں وہ کچھ دن چھپا رہتا ہے, کچھ دن نکلتا ہے, اور کچھ دن کے بعد اس نے جو ہے وہ نظر آنا بند ہو جانا ہوتا ہے. فرماتے ہیں روح مصطفیٰ وہ چاند ہے جو ہر وقت چمک رہا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں
اندھیری راتوں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کچھ راتیں اندھیری آتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ چاند والی ہوتی ہیں. اچھا کم ہونا بھی ہوتا ہے, پھر اس کا جو ہے وہ کبھی چاند آ گیا کبھی چلا گیا. ارشاد فرماتے ہیں جو 14ویں کا چاند جو نبی پاک علیہ السلام کا چاند مبارک ہے, اس سے یہ جو چاند ہے ارشاد فرماتے ہیں اس کی روشنی سے پھلوں کے اندر جو ہے وہ مٹھاس آتی ہے, دیگر فائدے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں حسن مصطفیٰ, چہرہ مصطفیٰ وہ چاند ہے جو ایمان کی تازگی کا ذریعہ. اور کیا بات ہے, کیا تو بات. آپ نے یوں کر کے بڑے ایمان افروز پیرائے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور اور چاند کے تقابل کو پیش کیا ہے. پڑھ کر جو ہے نا وہ مزے کو مزہ آ جائے. واقعی نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے. انسان بھی یہ کہتے ہیں جو دن رات حضور کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے دنیا جہان میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بعض اوقات, اور آدمی جو ہے وہ 2-4 دفعہ 8-10 مرتبہ کسی شہر کے بارے میں دیکھ لیں یا کسی آدمی کے بارے میں دیکھ لیں, ایک وقت ایسا آدمی کہتے ہیں یار بس ہوگی, اب بس ہوگی. لیکن حسن مصطفیٰ, صورت مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, وہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ہے. یہ حسن ملیح آ رہا ہے, بندہ دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا نبی پاک علیہ السلام کو. جو یہاں دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کی فکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا نظارہ کیسے ہوگا, میں تو اس بات پر پریشان ہوں صاحب. یعنی یہاں اتنا دیکھا ہے, اس کے بعد انہیں فکر اس بات کی ہے جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی, اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک اور دیگر اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں افسردہ ہے حضور کی بارگاہ میں. سرکار علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بات ہے, تو انہیں اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ وہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں دیدار کیسے ہوگا. یعنی وہاں ساری نعمتیں ایک طرف, جو روح مصطفیٰ کی زیارت کی نعمت ہے, جو لذت جو چاشنی انہوں نے یہاں پائی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض کے متعلق ہے ایسے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے, دیگر مبلغین بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اور سرکار علیہ السلام کے اصحاب کی بھی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. بلکہ حضور علیہ السلام کا حسن مبارک وہ ہے, بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاسا دیکھے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. اور واقعی ایسا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے نور مبارک کے جو امین انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, اللہ کریم نے انہیں یہ برکت عطا فرمائی ہے, یہ عظمت و رفعت عطا کی ہے. جو بندہ ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا, جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگاتا تھا, حضرت نوح علیہ السلام, انہیں بھی جو بندہ کشتی نوح کے اندر جو معاملہ ہوا, جب لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو گیا نا, تو لوگ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جی وہ کھانا پینا کوئی نہیں ہے, بھوک لگی ہے, کیا کریں. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے چہرے سے جو ہے نا وہ پردے کو ہٹایا, چادر مبارک کو ہٹایا. تو اب سیرت کی کتاب میں موجود ہے جو نوح علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تو وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے نور مبارک کے امین ہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی, اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. فیضان بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حضور کے حسن کی بات ہو, پھر قرآن کی آیتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن بھی تو حضور کا حسن بیان کرتا ہے. قرآن کی کیا آیات کس انداز میں حضور کے حسن کو بیان کرتی ہیں, کچھ ارشاد فرمائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طرح احادیث میں آپ کا حسن بیان کیا گیا ہے, جی, قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, فرمایا اور چڑھتے دن کی قسم, صحیح, اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے. یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ چڑھتے دن کی قسم
یہ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف واہ واہ کہ یہ ایک دن ہے کہ جب دن چڑھ رہا ہوتا ہے تو کیسا سورج جو ہے وہ شعائیں نکال رہا ہوتا ہے اور کیسی اس کے اندر تازگی ہوتی ہے. تو فرمایا چڑھتے دن کی قسم. اور یہاں پر جو فرمایا واللیلی، رات کی قسم، جب وہ اسے ڈھانپ دے تو فرمایا کہ رات سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیسو مبارک ہے. واہ سبحان اللہ. رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قرآن میں بھی بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن احادیث میں بھی بیان کیا گیا. ایک شاعر کہتے ہیں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ ابدا وعلمی انہ لا یخلق. وسلم. واہ کہ رحمان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل پیدا ہی نہیں فرمایا، واہ اللہ اکبر. پیدا ہی نہیں فرمایا. اور فرمایا ابدا وعلمی انہ لا یخلق، واہ اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہی نہیں فرمائے گا. کیا بات ہے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کیا بات. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کہ صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا حسن ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ کمالات والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. واہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، کوئی عیب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ آپ کو جس حسن و جمال سے پیدا کیا جانا تھا نا، آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا. کیا بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال دیا گیا، ہم اگر دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں دیکھیں تو حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء و مرسلین سے، فرماتے ہیں بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا تھا سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو. جی. کیونکہ واقعات مشہور ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دیں، ایسا حسن و جمال تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن و جمال تھا. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوقات سے زیادہ حسن دیا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں اس سے بھی زیادہ حسن دیا تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا نا، وہ حسن کا ایک حصہ تھا، ایک جز تھا. جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حسن دیا گیا وہ مکمل حسن تھا، حسن کل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں کیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، یہاں تک کہ بعضوں کا انتقال بھی ہو گیا. آپ کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہم نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مکمل حسن کو ظاہر نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے میرے مکمل حسن کو ظاہر ہی نہیں فرمایا اپنی غیرت کی وجہ سے. اللہ اکبر. اگر میرا حسن مکمل ظاہر کر دیا جاتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کو دیکھنے والوں کے ساتھ جو حال ہوا ہے نا اس سے بھی زیادہ حال ہوتا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا.
مردان عرب. ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء نے فرمانا کہ حضور کا نام اگر کوئی ہڈی پر، مردہ ہڈی پر بھی لے اور اس کے حضور کے نام سے دم کر دے تو اس میں بھی جان آ جائے، کہ وہ کہنے والے وہ بھی ہوں اور وہ زبان بھی رکھنے والے ہوں. تو نام میں اتنا کمال ہے تو حضور کی ذات میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے. پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کمال کیا ہے. میں یہاں پر فیضان بھائی آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ کر جو لوگ اپنے غم بھول جایا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جنگ احد کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عورت تھیں، ایک صحابیہ تھیں، تو ان جنگ احد میں ان کے والد کو شہید کر دیا گیا. صرف والد نہیں، بھائی کو بھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. والد کا رشتہ بھی ختم، ٹھیک ہے، بھائی کا رشتہ بھی ختم اور شوہر بھی گیا. اب جب اتنی بڑی مصیبت آ جائے تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا نا. ایک بندہ دنیا سے چلا جائے تو حالت یہ ہے کہ حالت یہ ہو جاتی ہے بندہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے. یہاں تو تین ایک شہادتیں. ساتھ 3 اموات، اللہ وہ بھی اکبر. اتنا قریبی رشتہ. لیکن اس کے باوجود وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، میرے حضور حضور صلی اللہ کیسے ہیں؟ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے یہ بتاؤ مجھے. کیا بات ہے. تو صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، خیر سے ہیں الحمدللہ. نہیں، فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میں خود دیکھوں گی. واہ. چنانچہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. جیسے ہی دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر. فرمایا دیکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل. واہ واہ. یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں نا، کیا بات. آپ موجود ہیں نا، ہر مصیبت آپ کے سامنے ہے، اس کی کیا بات. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پورا خاندان اجڑ جائے، پورا قبیلہ فنا ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ زندہ سلامت ہیں. ہم آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ان کو سیراب کر رہے ہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. کیا بات. ان کے نثار جب یاد آ گئے ہیں سب غم سب بھلا دیے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی ہیں. شعیب بھائی میں چاہوں گا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں، حضرات صحابہ، کچھ صحابہ کرام کا ذکر ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بھی کیا ہے. آپ بتائیں کہ مزید نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں دیکھا کرتے، محبت کا اظہار کس انداز میں کرتے، اور حضور کے حسن میں کیسے گم ہوا کرتے تھے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ. کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس روشن کتاب سے قرآن کریم مراد ہے، اور نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مراد ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، حضور کی ذات سراپا رحمت ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا حسن و جمال ہے. واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بے مثل اور بے مثال پیدا کیا کہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حسن و جمال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر رک کر اگر آپ اس شعر کو آپ اگر سر میں سنا دیں، ترنم میں سنا دیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ مائک بھی لے لینا. ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی.
جی مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ مقابلہ ہو، لیکن چلیں وقت نہیں ہے۔ ایک طرف ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے پڑھی، اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی وقار بھائی بھی جوش میں ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، تو جب بھی حضور کے حسن کی بات ہوتی ہے تو عاشقوں کے دل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ حضور کو اللہ پاک نے جو ہے وہ کیسا مبارک چہرہ عطا کیا کہ ساری کائنات کا اگر حسن جمع کر کے اگر کسی کے ایک وجود مسعود کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، 2 سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ لے جاتی ہیں، 2 سال کی عمر ہے، اور حبشہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے تو وہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی آنکھ بھی نہیں جھپک رہی، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک یہ ہے کہ ان نظر الیک، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا رہوں، پھر کہا وانفاق مالی علیک، سبحان اللہ، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں حضور پر اپنا مال قربان کرتا رہوں، کیا اس پر بات ہے، خرچ کرتا رہوں، سبحان اور اللہ، تیسرا کہا والجلوس بین یدیک، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں خواہشیں حضرت صدیق اکبر کی پوری ہوئیں، بالکل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کا معاملہ ہے تو ایسی ایسی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا۔ غار ثور کے اندر جو زیارت کرنے والا تھا وہ فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ کیا بات، پھر مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے۔ پھر رفاقت کی بات آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی بات آتی ہے، تو نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی رہے۔ کس شان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں عدنان بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصیت فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا سے جاؤں اور پھر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جانا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، آپ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رفاقت، بلکہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کے جو اسباب علماء نے لکھے ان میں ایک سبب یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت، حضور کا ساتھ، وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور وہ جگہیں کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو یہ جو آپ کی خواہش تھی وہ اس انداز میں پوری ہوئی۔ پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کی محبت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے وہ جو لمحات گزرے تھے ان کی یاد میں یہ تڑپا کرتے تھے، اور یہ وہ ہے کہ
اللہ اکبر. امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسی باتیں آپ کے متعلق لکھی، بندہ پڑھ کے کمال. یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی محبت اور جو سرکار کی رفاقت پانے والا معاملہ ہے، یعنی ہجر نبی میں اگر کسی نے یوں کہہ لے تڑپ تڑپ کے جان دی ہے نا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قرب پایا ہے آپ نے، لیکن پھر بھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی شفقت فرمائی ہے، ایسی عنایت فرمائی ہے، اپنا ایسا قرب نصیب فرمایا ہے جتنا قرب انہیں نبی پاک علیہ السلام کا آج نصیب ہے، کائنات میں کسی کو نصیب نہیں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا قرب پانے والے قبر منور میں، اور کب تک؟ قیامت تک. اور جب اٹھیں گے اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کا دست منور انہوں نے تھاما ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال ہو جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جانا. ان کا کیسا ایمان و عقیدہ تھا، کیسا نظریہ تھا، اور جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام شفقت و عنایت فرمانے والے ہیں. فرمایا وہاں لے جا کر باہر، حالانکہ وہ اس کو تالا لگا ہوتا تھا، مقفل تھا، فرماتے ہیں باہر لے جا کر رکھ دینا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت طلب کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست آیا ہے، صدیق ہے، اجازت ہو تو یہاں تدفین کی جائے. تو ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر سے آواز آتی، ادخل الحبیب الی الحبیب. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، ملا دو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ساتھ عطا کر کے وہ جو ان کی قربانیاں تھی، اور یہ وہ جو شاہ صاحب آپ نے ارشاد فرمایا نا، مصیبتیں جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لینے سے رفع ہو جاتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتنا زد و کوب کیا گیا، کتنا مارا گیا مسجد حرام کے اندر. اور سیدنا صدیق اکبر بلکہ بے ہوشی کی کیفیت ہے، یہ کیفیت یوں لگ رہا تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جیسے ہی ہوش آتا ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام وہ کیسے ہیں؟ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے. فرمایا نہیں مجھے زیارت کروائی جائے. اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ ٹھیک ہے تو پھر سب ہی خیر ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ہے. اور واقعی ایسا ہے جس نے ظاہری حیات میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، غم اس کے بھی غلط ہو جاتے ہیں. جو خواب میں دیکھ لیتا ہے غم اس کے بھی غلط ہو جایا کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیا بات ہے. حسن مصطفیٰ پر انشاءاللہ وقار بھائی سے شعر سنتے ہیں. گئے سوہان یا ابرو آنکھیں عین صادقہ، گئے سوہان یا ابرو آنکھیں عین صادقہ، کاف گئے سوہان یا ابرو آنکھیں عین صادقہ، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیگمنٹ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانیہ هو الابتر. سبحان اللہ. اور کہیں میرا رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے مأوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمام نبیوں کے سردار ہیں، فرشتوں اور رسولوں کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، جنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، نباتات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہاں پر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عالم ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کو عالم کہتے ہیں، جس میں انبیاء بھی داخل ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، سب کچھ داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں لازمی طور پر ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے، اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض لینے والے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کاملین کیا پیاری بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی ہے، اب مل رہی ہے، ملے گی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بٹی ہے، بٹ رہی ہے، اور آئندہ بھی بٹتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری مخلوق میں افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوقات الہیہ کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے، اس قدر وسیع ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس پر کئی ایک واقعات بھی دال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے واقعہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی۔ عرض کیا کی؟ کہا کہ یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما دے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، عام انسانوں کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ آج اگر ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں تو یہ رحمت ہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مل رہی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر، پرندوں پر بھی کیسے مہربان ہے۔ کبھی اونٹ پر میرے آقا کی رحمت کے انوار یوں برستے ہیں کہ اونٹ آ کے فریاد میرے آقا کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہرن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا رسول اللہ اس شکاری نے پکڑ لیا ہے، مجھے چھڑوا دیں، میرے بچے ہیں، میں نے انہیں دودھ پلانا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہیں، اس پر کرم فرماتے ہیں، وہ شکاری چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی چڑیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی غلام نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں، یا رسول اللہ مجھے واپس دلوا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اچھے لگ گئے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ چڑیا فریاد لے کر آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ بچے اٹھا لیے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اور اس کے بچے وہیں پر رکھ کے آ جاؤ۔ یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں دیکھیں، حضور کی رحمت دیکھیں۔ انسانوں پر بھی میرے آقا کی رحمت، فرشتوں پر بھی میرے آقا کی رحمت، جنوں پر بھی میرے آقا کی رحمت، جانوروں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اسی طرح پرندوں پر بھی رحمت ہے، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ اس سال ہم 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی میلاد منانا ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی
آ گئے نبی. دوسروں کی مسکراہٹ کا سبب بنتے جائیں، 1500واں جشن میلادت مناتے جائیں. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا. سیرت رسول پڑھنے کی سعادت پائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. مسواک کی سنت اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں. داڑھی کی سنت سے جائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں. حسن اخلاق سے پیش آئیں، 1500واں جشن ولادت منائیں. فضول باتوں سے بچتے جائیں، 1500واں جشن ولادت مناتے جائیں. تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں. ہمیشہ سچائی کو اپنائیں، 15واں جشن ولادت منائیں. محتاجوں کی مدد کریں، 1500واں جشن ولادت منائیں. امامے کی سنت اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں. خندہ پیشانی سے پیش آئیں، 15واں جشن ولادت منائیں. اسلام کو خوب عام کریں، 1500واں جشن ولادت منائیں. سلام کو خوب عام کریں، 1500واں جشن ولادت منائیں. اس دفعہ 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر، آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر، آنے والا ہے مبارک. انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ، کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ. بچاؤ مرحبا کی دھوم سروران والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اگر نہ آج جھومو گے تم کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تم کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو. چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا. مبارک ہو حلیمہ سعدیہ، تجھ کو مبارک ہو. مبارک ہو حلیمہ سعدیہ، تجھ کو مبارک ہو، مبارک ہو حلیمہ سعدیہ، تجھ کو مبارک ہو. تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر، اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر. لٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے، نا سنا دیں آقا کا میلاد آیا. کیا بات ہے جی، انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. وقار بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، طلع البدر علینا. جی، خصوصیت کے ساتھ آج اس کلام کو شامل کیا جائے. عرض ہے آپ کی بارگاہ میں. چلیں جی، ایک اور کال لیتے ہیں.
فاطمہ تاریہ ہے، میں جنانوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ کیا بات ہے، مرحبا مرحبا جی۔ اگلی میرا نام مصطفیٰ تاریہ ہے، میں خسرا شاہ ممکن سے بات کر رہی ہوں، مجھے کلام سنا دے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی۔ کیا بات ہے، مرحبا مرحبا۔ اگلی کال دیں۔ میرا نام زین العابدین ہے، میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے سنائی ہے نعت، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کال لیتے ہیں جی۔ میں سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہی سنا دی ہے یہ نعت، اللہ سلامت رکھے جی۔ کال دیکھتے ہیں اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ نعت کا سلسلہ میں آپ سے عرض ہے، یہ والا کلام سناتے ہیں، اعلی حضرت کا لکھا ہوا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس جی کچھ SMS بھی ہیں۔ وقار بھائی کلام سنا دیں، آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی اس کلام کے اشعار کی گرہ بندی کی صورت بھی ایڈ کر دیں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ واہ جی واہ، اللہ سلامت رکھے۔ نام نہیں انہوں نے لکھا، چلیں جی۔ تحصیل کمالیہ سے ایک میسیج آئے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اشفاق بھائی اسٹوڈیو کلام چلا دیں۔ اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں جی، سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے جی۔ عدنان چشتی بھائی کی زیارت بھی ہو رہی ہے جی، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی محبت و شفقت سے نوازا جی۔ آپ کی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے جی۔ وقار بھائی سے گزارش ہے جی، یہ کلام سنا دیں، آ مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ ہزاری۔ کیا بات ہے جی، السلام علیکم جی۔ آپ یہ سنا دیں، علی مولا دم دم۔ چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرپور کشمیر کھڑی شریف سے میسیج ہے جی، نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دیں، میرے سرکار آتے ہیں دیوانے دھوم مچاتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ ایم طیب لکھا ہوا ہے، اگر تو نام محمد طیب ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نام مکمل لکھیں، محمد لکھیں، پورا نام لکھیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ سرگودا سے جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خان اسلام بھائی سے یہ ہے جی، گلی گلی سج گئی اس کلام کی فرمائش ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ میرا نام محمد ہے اور یہ کلام لازمی 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 سنا دیں، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ کیا بات ہے جی۔ نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے جی، وقار بھائی سے یہ کلام سنا دیں، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، آپ پروگرام بہت پیارا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبتوں سے نوازا ہے آپ نے جی۔ پنجابی کلام سنا دیں صوبان بھائی کی، پنجابی کلام سنا دیں اور صوبان بھائی کو بھی پروگرام میں بلائیں۔ صوبان بھائی جب انشاءاللہ کراچی آئیں گے انشاءاللہ ضرور ہم ان کو پروگرام میں بلائیں گے۔ پنجابی کلام کی فرمائش بھی کی ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مدنی چینل لائیو کی فرمائشیں لے رہے ہیں، حاضرین کی بھی اجازت ہے، لے سکتے ہیں جی بالکل، حاضرین کی کر سکتے ہیں جی جی، کیوں نہیں۔ یہ نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک میری فرمائش ہے، چمن طیبہ میں جو سنبل جو سنوارے گئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رات کو ایک اسلامی بھائی کے گھر پر حاضری کا شرف ملا، تو وہاں پر حاضری کا شرف اس معنی میں کہ وہاں پر منہ مبارک شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو وہاں پر زیارت کی منہ مبارک شریف کی، اور ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں عارف بھائی وہ بھی ان کے ساتھ تھا، میں بھی
وہاں پر یہ کلام پڑھا اور مزے کو مزہ آ گیا الحمدللہ. چلیں جی انشاءاللہ اس کلام کو بھی لے لیں گے جی. ٹھیک ہے جی. بنت ہدایت اللہ قادری ہیں جی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. ٹھیک ہے جی. اس کلام کی فرمائش ہے جی. محتاج نظر ہے حال میرا. ٹھیک ہے جی. ذیشان بھائی میں بہک سکون. ٹھیک. یہ کلام کون سا ہے بھائی؟ میرا رہنما کوئی اور ہے. اللہ سلامت رکھے. آپ بڑے پہنچے میں یار. واہ واہ واہ، کیا بات ہے وقاص بھائی. فیلڈ ہے ان کی. اللہ سلامت رکھے جی. ٹھیک ہے جی. سلیم اتاری بھائی ہیں. ان کا بھی میسج آیا ہوا ہے. حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے جی. ظہیر خان حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں جی، تو وہ ہمیں بتایا کریں نا حوصلہ افزائی کیا ہے. وہ پروگرام کے حوالے سے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، تو وہ اس انداز سے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی. اچھی آپ نے توجہ دلائی. اللہ سلامت رکھے. ظفر مغل بھائی ہیں. آمین کہہ رہے ہیں جی. یقیناً جب کلام چل رہا ہوگا کوئی ایسا تو اس وقت آمین کہا. سلیم اتاری بھائی بھی ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. دیگر اور بھی عاشقان رسول کے میسیجز ہیں، کوئی کلام اور فرمائشوں کے بھی ہیں، پلس دعاؤں کے بھی میسیجز آئے ہوئے ہیں. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. وقار بھائی کی طرف پڑھتے ہیں جی. وقار بھائی صلو علی الحبیب. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے سو، چمن طیبہ میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے گئے سو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تو جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار
پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کس گلی کا منگتا تمہیں منگتا منگتا تمہیں منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اس گلی کا گدا کیوں تاجداروں دیکھی کبھی خواب میں وہ شے جو آج چولیوں میں گدایا نے در کی ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک وقار بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وقار بھائی یقین کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک فرمائش طالع البدر علینا، اس کا کہا تھا میں نے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ چاہے کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان ہو، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی قبیلے کا ہے، لیکن جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، یقین کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں عدنان بھائی پچھلے دنوں نا ایک پشتو نعت سن رہا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، پشتو میں کوئی حضور کے نا اوصاف بیان کی جا رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے، لیکن یقین کریں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ اچھا اسی طرح کسی بھی پچھلے دنوں میں نے اس سے پہلے نا کشمیری میں سنی، پیور کشمیری میں، مادری زبان میں سنی یعنی، جی جی مادری زبان سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس میں نے نعت سنی، اچھا او ہو یقین کریں کہ یوں ہو کہ بس
मचल जाए बंदा। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, कश्मीरी तो आप फरमा रहे हैं मादरी, लेकिन वही बात है कि हमें तो, मुझे तो नहीं आती है, वालिद साहब को आती है बोलने। अल्लाह मेरी वालदा को गरीक रहमत फरमाए, उन्हें समझ आती थी, बोल नहीं सकती थी वालदा, लेकिन अबू माशाल्लाह सही बोल भी लेते हैं। अल्लाह ताला अबू को भी सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, तो वो बोलते हैं। कभी कभी अबू अल्फाज दो चार बोलते हैं हमारे साथ, हमारी कैपेसिटी के मुताबिक, काई चुस्करन, आप शुस्वनन, तो बस ये 2-3 लफ्ज मुझे आज तक बचपन में याद हुए हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या पानी पियोगे, बस यही 2-4 लफ्ज याद हुए, बचपन से याद है, बचपन से ही याद, या भी बचपन में याद हुए, बस बचपन से लेकर अब तक। असल कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला, घर इतना ज़्यादा रहा नहीं ना, क्योंकि जैसे ही कुछ होश संभला था, मैट्रिक की और जामियातुल मदीना की तरफ बढ़ गए, फिर रिहायशी जामियातुल मदीना थे, फिर वहाँ से माशाअल्लाह दूसरी जगह, फिर कराची आ गए, फिर कराची में बिहम्दिल्लाह ताला दर मुर्शिद पर पड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि इस दर के साथ जुड़े रहें, अल्लाह बरकत अता फरमाए सबको। अच्छा, फैज़ान भाई की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ भी आते हैं। शोएब भाई, मैं आपसे पूछूं, आपकी बारगाह में ये सवाल करूंगा टॉपिक के हवाले से ही, कि बाज़ रिवायात में ना शोएब भाई ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को रोशन कहा गया है, कि हुजूर का चेहरा रोशन था, ऐसे रोशन था। बाज़ तशबीहात भी दी गई हैं। मैं चाहूँगा कुछ इस हवाले से इरशाद फरमा कि हुजूर का रोशन चेहरा किस तरह का रोशन चेहरा था। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की अगर हम बात करें तो चेहरे से, या यूँ समझें कि हुजूर के चेहरे को चाँद से तशबीह देना ही यूँ समझें कि एक जुर्म है। एक शायर कहता है, चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चाँद खुद सवाली है। चाँद खुद सवाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से जो है वो ये नूर लेते हैं। वो एक शायर कहता है कि चाँद सूरज भी उनके कदमों में रोज़ आते हैं रोशनी के लिए। क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वो नूर लिया करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तशबीहात हैं उस लिहाज से हम उसको बयान कर रहे हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बागात की तरफ तशरीफ़ ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आपने देखा कि एक काफ़िला है जो आ रहा है। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है वो यहाँ क्यों आए हो, मदीने क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि मदीने में खजूरें बड़ी अच्छी मिलती हैं, तो हम यहाँ पर खजूरें ख़रीदने के लिए मदीने आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके पास एक सुर्ख ऊँट था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बेचोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बेचेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं इस नीयत से नहीं आया था, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, तो मेरी रकम जो है वो अपने शहर के अंदर है, आप अगर कहो तो मैं अपनी रकम जो है वो पीछे भिजवा दूँगा। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, और वो जो ऊँट की मुहार थी, सुर्ख ऊँट, जो कि कीमती ऊँट अरब के अंदर समझा जाता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुहार को लेकर जो है वो वहाँ से जाने लगे। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देख रहे थे, उस वक्त तक जो है वो कुछ कह ना सके, हुजूर के जलवों के अंदर इस तरह गुम थे। क्या बात। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से ओझल होते हैं, तो अब वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है वो किसको दे दिया, हम उसको जानते तक नहीं है। लेकिन वहाँ एक औरत थी, वो कहती है कि मैंने उनका चेहरा देखा जो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। मैं जामिन हूँ तुम्हारे ऊँट की, अगर वो दोबारा ना आए तो मैं इसकी रकम अदा करूँगा। क्या बात है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है कि अगर देखते हैं तो देखते ही। क्या बात है, क्या बात है। अदनान भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बड़े कमालात अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को किसी भी पैराए में देखा जाए, हुजूर की सीरत का किसी भी एतबार से मुताला किया जाए, हुजूर बेमिसलो बेमिसाल है। बेशक कहते हैं। बेशक शाह साहब, मैं सिर्फ एक रिवायत जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फ़ज़ाइल व कमालात हैं उनको समझने में जो हमें मुमिद व मुआविन हो सकती है, उसके हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर शय जो कुछ अता फरमाया है, अल्लाह करीम ने कमाल दर्जे का अता फरमाया है।
وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن ہو، جمال ہو، جود ہو، نوال ہو، کمال ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ عقل مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کریم نے ہر معاملے میں آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ کثیر در کثیر عطا فرمایا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، فرماتے ہیں سب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارکی حضور کا ایک وصف ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ مبارک وصف ہے، وہ اللہ کریم نے کیسا عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، سب میں یہ بات ہے اللہ کریم نے کائنات میں مخلوق کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے، سب کو اگر جمع کر لیا جائے، ایک طرف وہ ہو اور ایک طرف جو عقل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، ارشاد فرماتے ہیں دوسری طرف وہ عقل ہو، ایک طرف ساری مخلوق کی عقل، قیامت تک جو آنے والے سب کی عقل، اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عقل، اس کا تناسب کتنا ہے؟ یہ برابر ہے؟ فرماتے نہیں، ان کا تناسب ایسے ہے جیسے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، ساری مخلوق کی عقل ریت کا ایک ذرہ ہے، ایسے ہے ایک ذرہ ہے جیسے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عقل کے سامنے ساری کائنات، سارے انسانوں کی، ساری مخلوق کی عقل ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو ایک وصف عطا فرمایا ہے وہ اتنا کمال درجے کا ہے کہ ساری مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی، بقیہ جو اوصاف ہیں اللہ کریم نے وہ خیر کثیر کی صورت میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو جو اس دنیا میں جو دنیا کی رنگینیاں، پھولوں کا میں کہوں حسن نظر آ رہا ہے، یہ تاروں کا حسن ہے، یہ سیاروں کا حسن ہے، جہاں کہیں آپ کو حسن نظر آ رہا ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہی تو ہے، انہوں نے خیرات ہی تو لی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے ہمیں بھی کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے، جگہ عطا فرمائے، اور شفاعت کبریٰ کی عظیم نعمت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، اور جب حضور سب کی شفاعت فرمائے، اللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ایک نیت ضرور کریں، ایک پیغام یہاں سے ضرور لے کر اٹھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا سچی محبت کریں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں، غور کریں کہ ہماری اتنی زندگی ہو چکی ہے، آپ اپنے زندگی کے سال کاؤنٹ کر لیں کتنے ہو چکے ہیں، اتنی ساری زندگی میں کتنی راتیں، کتنے دن، شب و روز ہمارے گزرے ہیں، ایک رات جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہو۔ بہت سے عاشقان رسول ایسے ہیں جن کی حقیقتاً رات اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہوگی، لیکن ہم غور کریں نا، اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری کتنی راتیں، کوئی ایک رات ایسی جو صرف کسی کو خبر نہیں ہے، تنہائی میں حضور کے یاد میں، حضور کے جلووں کے تصورات میں گزری ہو، اللہ کے خوف میں گزری ہو، اللہ کی محبت میں گزری ہو، نبی پاک علیہ السلام سے عشق میں گزری ہو، تڑپ میں گزری ہو، حضور کی یاد میں بس آنکھوں سے ایک لڑی رواں ہو اور یوں میری ساری رات بسر ہوئی ہو۔ اچھا یہ بھی ہے کہ چلیں یہ کچھ دیر کی کیفیت ہوگی، آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا، میں نے آخری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک کب پڑھا تھا؟ کتنی مرتبہ میں نے حضور کو یاد کیا؟ حالانکہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی فضیلتیں کتنی، حضور فرماتے ہیں وہ تو جب تک مرے گا نہیں، جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اتنے فضائل اپنی جگہ پر فضائل ہیں، جنت کا مقام، ٹھکانہ، حضور کی شفاعت، یہ ساری جگہ بحمد اللہ تعالیٰ ملیں گی، لیکن اس دنیا میں رہ کے محبت کا تقاضا بھی تو کوئی ہے نا۔ آپ غور کریں پیارے اسلام بھائی، کیا ہم نے پڑھا حضور علیہ السلام پر درود؟
اچھا بہت سے عاشقان رسول نے پڑھا ہوگا, ان کی عادت ہوگی کہ ہر روز جب تک نہیں پڑھتے انہیں نیند نہیں آتی. ہاں ایسے عاشقان رسول ہیں بحمداللہ تعالیٰ, ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. اچھا بعضوں نے شاید یہ کہا کہ ہمیں ایک ہفتہ پہلے جمعۃ المبارک کو پڑھا تھا, پچھلے جمعے کو پڑھا تھا, 1 ماہ پہلے ہم نے پڑھا تھا, لیکن شاید کسی کا جواب یہ بھی آئے کہ مجھے یاد نہیں ہے. جن کو یاد نہیں ہے نا, میرا ان سے سوال ہے کیوں ہے ایسا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں بھولے ہی نہیں ہیں, وہ دنیا میں آئے تو ہمیں یاد رکھا ہے, انہوں نے ساری زندگی ہمیں یاد رکھا ہے. راتوں کو دنیا سو جائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے ہیں, ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہمارے لیے روتے ہیں. غاروں میں جاتے ہیں, وہاں پر سجدے کر کے حضور ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. دنیا سے جب پردہ فرماتے ہیں, ظاہری پردہ فرماتے ہیں, تب بھی لبھائے مبارک میں جنبش ہے اور الفاظ نہیں ہیں رب حبلی امتی. کل قیامت کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مغفرت کے لیے کوششیں کریں گے, دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں گے. اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کریں. 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اس انداز میں بھی ثبوت دیں کہ حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ہمارا یہ پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے, عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے.